इंतहानी कमेटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, सिंध के डिस्ट्रिक्ट शिकारपुर में जो है वो इस वक्त डाकुओं के खिलाफ जो है पुलिस का एक ऑपरेशन चल रहा है। सिंध में डाकुओं का मसला जो है वो हमेशा सिंध पुलिस और सिंध हुकूमत के लिए दर्द-सरी का ही हमेशा बाइस बनता चला आ रहा है। इसी पुलिस ऑपरेशन के नतीजे में जो है सिंध पुलिस पर इस वक्त भी उनके 2 मिनिस्टरों के हवाले से जो है तनकीद हो रही, किस तरीके से सिंध के 2 मिनिस्टर जो है बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर डाकुओं की सरपरस्ती और उनकी हिमायत कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है यानी पुलिस चीफ को जो है दौरान ऑपरेशन जो है उन पुलिस के कमांडरों को तब्दील तक करना पड़ा, जिसकी वजह से जो है अब इस ऑपरेशन की शफाफियत पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि बहुत सारे सवालात जो है वो खड़े हो चुके हैं। तमाम हाल का जायजा लेने के लिए जो है हमने आज दावत दी है पाकिस्तान पुलिस के एक ऐसे गुमनाम और नामवर डीआईजी जनाब सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब को कि जो खुद जो है डाकुओं के खिलाफ जो है वो एक भरपूर ऑपरेशन करके एक ऐसा रिकॉर्ड कायम कर चुके हैं 126 डाकुओं को जो है पुलिस एनकाउंटर में हलाक करने का, कि जो रिकॉर्ड जो है आज तक उनके बाद कोई और पुलिस अफसर नहीं तोड़ सका। जनाब सलीम अख्तर सिद्दीकी साहब, हम आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम द अवामी शो में। थैंक यू वेरी मच। सिद्दीकी साहब, आप ये बताएं कि आपको तो आप ज़्यादा जानते हैं सिंध के हालात और सिंध के वाक़यात से मुताल्लिक कि ऑपरेशन इस वक्त चल रहा है डाकुओं के खिलाफ। ये ऑपरेशन क्या अपने सही डायरेक्शन पर चल रहा है या कि इसमें तब्दीली या रद्द-बदल करने की ज़रूरत है? आप क्या कहते हैं इसको? देखिए, ये सिंध में डाकू हमेशा से रहे हैं और ये आप अगर हिस्ट्री में जाएं तो मोहम्मद बिन कासिम का आना सिंध में भी इसलिए हुआ कि डेकर्स ने लूटमार की थी और उसके बाद वो यहाँ आए। तो इस तारीख से पता चलता है कि सिंध में हमेशा रहे। सिंध का इलाका ऐसा है कि एक तरफ काचो काचो हम बोलते हैं पहाड़ी इलाके को, और एक तरफ है कच्चो। ये इंडस के दो तरफ हैं, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ कच्चा इलाका। तो जैसे इंडस दाखिल होता है अपना सिंध में, तो वहाँ से ये कच्चो हमारा शुरू हो जाता है और एक तरफ कच्चो, दूसरी तरफ काचो। अच्छा, हमेशा इसमें रिकॉर्ड्स का ये रहा है। अच्छा, मैं तो पंजाब में थ्रू आउट रहा, फिर जब सिंध में आया 1986 में, मुझे इसलिए लाया गया कि सिंध में ये सखर जेल ब्रेक हुआ था। वो पता नहीं आपको पता है नहीं हुआ, उस सखर जेल ब्रेक हुआ। वहाँ से डाकू जो थे, डाकू नोटोरियस डाकू थे, नोटिफाइड डाकू थे और बहुत बड़े बड़े डाकू थे। उन्होंने बहुत मर्डर्स किए थे, खूनरेजी, कत्ल, ये वो। उसमें वो भाग गए और भगाए गए। बहरहाल एनीवे, सीएम थे हमारे मौसम अली शाह साहब, उन्होंने मुझे रिक्वेजिशन किया और मुझे यहाँ सखर मिला। अच्छा, जब मैं सखर में आया, अच्छा इसमें एक बड़ा इंसिडेंट भी हुआ था मेरे आने से पहले। सखर में जो एसएसपी था वो फारूकी अभी इंतकाल कर गए, तो वो उस पर अटैक हुआ उस पर, ऑलमोस्ट उसको डाकू ने अपनी तरफ से मार दिया था। तो उसकी ज़िंदगी थी, तो एक गनमैन था उसका, वो उसको बचा के ले आया और इस तरह उसकी जान बच गई। तो मैं आज बड़ा माहौल अजीब सा था और चारों तरफ डाकू थे और एक फोर्स का डिमोरलाइज फोर्स थी। तो उस वक्त, मगर देख, मैं आपको हकीकत भी बताऊँ, उस वक्त पाकिस्तान आर्मी ने, जिसके उस वक्त जनरल साहब थे अपना अब्दुल काकड़, ये वहाँ जीओसी थे हमारे साथ, जीओसी थे। तो वो भरपूर इंटरेस्ट लेते थे। तो वहाँ पे अब हमने ये रिक्वेस्ट की, अफजल अली चिगरी हमारे डीआईजी थे, तो कि हमें पुलिस को, क्योंकि जहाँ देखिए ये एक हकीकत है कि जहाँ पे आपके पास वो हथियार नहीं है,
جو ٹیک آؤٹس نے دیے ہوئے ایم آر ڈی کے بعد ان کے 1983 کے بعد ٹیک آؤٹس کے بعد یہ ویپن آ گئے تھے تو موومنٹ کے بعد اب وہ ان کے پاس کلیکشن ایس ایم جی تھی جس کو ہم کہتے ہیں AK-47. پولیس کے پاس موسٹلی تھی یہ اپنے پاس پہلے تو لی اینفیلڈ رائفلز جو تھی پرانی وہ تھی اور جس کو لوڈ کرتے تھے وہ ایک فائر کیا اس کے بعد انہوں نے اسلحہ ہم نے بھی ریکویسٹ کی اس طرح ہمیں بھی اسلحہ ملا مگر ہمیں پاکستان آرمی نے بہت سپورٹ کی تو میں بھی نام بھول گیا ہوں بریگیڈیئر تھے میرے ساتھ ہم نے وہاں پلان کیا اور کچے میں ہم نے ظاہر اس میں انٹیلیجنس ایجنسیز جو تھی پاکستان آرمی کی انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا انہوں نے ایک ایک ڈیٹیل دی ایک ایک آدمی کی موومنٹ یہ ہر چیز انہوں نے ہمیں پرووائڈ کی اس کے بعد ہم نے اندر آرمی کے ساتھ پاکستان آرمی آگے وہ تھے ہم پیچھے تھے کیونکہ وہ جنگل میں تھے اور جنگل وہاں کا بہت بڑا جنگل روتی فارسٹ جو ہے سکر میں بہت بڑا فارسٹ ہے اس کے بعد سدوجا فارسٹ اب سدوجا فارسٹ جو ہے ایک طرف سکر کو ٹچ ہوتا ہے اور دوسری طرف ادھر سے شکارپور کو ٹچ ہوتا ہے تو اس میں بہت اندر کام کیا ہم نے اور آرمی پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے اور سکسیسفل آپریشن کیے اس میں ہم نے ان کو سب کو صاف کر دیا ڈاکو کو اچھا یہ میں آپ کو سکر کی بات بتا رہا ہوں اس کے بعد میں محمد خان جنید صاحب کو پتہ چلا کہ انہوں نے ڈاکو صاف کیا پھر میں سانگڑ آیا سانگڑ میں ڈاکو مارے اس کے بعد آپ کو میں نے پہلے بتایا تھا اب یہ دیکھیں اب کہاں سے آپ کو پتہ پڑے گا میں جب دادو میں گیا دادو بڑا خراب تھا انہوں نے کہا کہ کنٹرول نہیں ہو رہا سلیم اختر کو بھیجو اس میں وہ آصف زرداری کا بھی مجھے بھیجنے میں ہاتھ تھا کیونکہ وہ اس وقت ابھی پرائم منسٹر کے ساتھ تھا اور اس نے کہا کہ سلیم اختر کو بھیجتے ہیں تو مجھے انہوں نے بھیج دیا مگر میں نے قائم علی شاہ کو بولا تھا چیف منسٹر کو تھے کہ میرے کو بھیج تو رہے ہو پھر آپ پچھتانا نہیں تو میں سنوں گا نہیں کسی کی تو وہاں پہ جو پیر مزار کا انسیڈنٹ ہوا تو اس سے آپ اندازہ کہ ڈاکوؤں کی پشت پناہی کون کرتا اب یہاں سے آپ سمجھنا شروع کریں کہ وہ تو ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہو گئی نا کہ ہم نے ڈاکو پکڑے اس نے پیر بازار میں آگے چھڑائے اب یہاں سے آپ سمجھنا شروع کریں کہ پشت پناہی پہ کون ہوتا ہے آپ یہ کہنا چاہیں کہ ان کی پشپنائی پر جو ہے جس نے آپ نے بھی اشارہ پیر مظہر الحق کا تو یہ سیاستدان اور وڈیرے ہی ان کی پشت پر ہوتے ہیں یہی آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ تو ایک ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے نا کہ جب ہم نے تو پیر مظہر کو بھی نہیں چھوڑا لا منسٹر کو بھی نہیں چھوڑا میں نے تو نہیں چھوڑا اس کو اب کوئی پولیس افسر ایسے ہیں ہماری طرح کوئی سرپریتی ہے کوئی نہیں ہے کوئی مسلطوں سے کام کرتے ہیں تو اس سے مسلطوں سے ڈاکو بڑھتے جاتے ہیں اچھا میں آپ کو یہ بتاؤں اس میں دو جو مین جو فورسز ہیں جو ڈاکو بناتی ہیں پہلے اس کو سمجھیں ایک ہم پولیس والے اور ایک یہ وڈیرے پولیس والے اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک بکری چور کو پکڑ لیا ٹھیک ہے بکری چور کو پکڑ لیا مگر آپ نے اس پہ 10 کیس اور ڈال دیے جو اس نے کبھی کیا ہی نہیں اب اس نے کبھی کیا ہی نہیں تھے وہ بول بھی رہا ہے آپ کو کہ میں جناب ایک بکری چرائی تھی تو آپ کا کام اس میں چالان کریں آپ نے اس کا جو آپ کے انٹریس کیسز ہیں وہ بھی آپ نے اس کو ڈال کے اس کو آپ نے اندر ڈال دیا تو بجائے وہ اپنی کارکردگی اور اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے سارا جو ہے وہ ایک بے گناہ بندے پہ ڈال کر جو اپنی طریقے سے ڈاکو بنا دیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ نے اس کو چھوٹے سے ایک چور کو آپ نے بہت بڑا کرمنل بنا کے اور جیلوں میں آئی جیل رہا ہوں مجھے پتا ہے جیلوں میں کیا ہوتا ہے تو انہوں نے اندر اس کو ٹرینڈ کیا وہ اندر جب پہنچا اب وہ ایک آدمی جس کو پتا ہے میں نے ایک بکری چوری کی تھی تو اس پہ آپ نے 10 ڈاکو ڈکیتیاں بھی ڈال دی یہ بھی ڈال دی وہ بھی ڈال دی تو اس کو اس طرح ہو گیا 7 سال یا 5 سال یا 6 سال اندر پڑا رہا تو اندر اس کی ریفارمیشن نہیں ہو رہی بلکہ وہ اس کی ٹریننگ ہو رہی ہے بڑے ڈاکو بنا اس کو کہیں سے بڑا ڈاکو مل گیا اس نے کہا میں تمہیں یہاں بھگا کے لے جاتا ہوں یا جیسے تم نکلو ہم کھڑے ہوں گے باہر آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ
اچھا اس کو باہر نکلا, اس بکری چور کو آگے انہوں نے اپنے ساتھ کلاشن کوف دے دی اور اس کو لگا دیا کہ آپ بکری کو چھوڑو, تم آدمی اٹھاؤ. آدمی اٹھاؤ, اس میں پیسے بھی زیادہ ہیں اور آپ کا نام بھی ہوگا, ٹھیک ہے. تو مرنا تو اس کو وہ اس کو برین واش کرتے ہیں, مرنا تو ہے, پھر یہ ہے وہ, اس کو اب اس کو لے آئے باہر, ٹھیک ہے. اب باہر جب لے آئے تو علاقے میں آپ کو میں نے ایگزامپل بھی دیا پیر بازار کا, تو کوئی بھی وڈیرا جو ہے وہ سندھ میں ایسا نہیں ہے کہ جس نے ڈاکو پہ ہاتھ رکھا ہوا نہیں ہے, سمجھ گیا نا. یہ آپ تو کہہ رہے ہیں. اچھا. ہاں کوئی بھی ایسا نہیں ہے, وہ اپنے اس پہ رکھتے ہیں اپنی. کوئی تو میں تو ایسے مارے جن کے لوٹے ہوئے پیسے وڈیروں کے پاس تھے کروڑوں روپے, وہ آ گئے, ٹھیک ہے. اور اس طرح وہ پیسے بھی کھاتے ہیں ان کے, اور ان سے پھر کرائم بھی کرواتے ہیں علاقے میں اپنی دھوس دھاندلی کرنے کے لیے. وہ ایک آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ سندھ کا وڈیرا اس وقت تک وڈیرا بن ہی نہیں سکتا جس کے پاس جو ہے 2 4 8 10 جو ہے ہاں ڈاکو, یا ان کی ہاں پرورش نہ کرے تو وہ وڈیرا کہلاتا نہیں ہے, یہ کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ دو تو میں نے آپ کو بتا دیا, پولیس اور وڈیرا, جی یہ جی. مل کے ایک عام غریب آدمی کو بھی گھاڑیل بنا دیتے ہیں اور بہت بڑا گھاڑیل بنا دیتے ہیں. تو یعنی کہ پھر بکری چور کو جو ہے اغوا برائے تاوان کا ملزم بنا دیتے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں. اچھا. اچھا, اور آگے وہ آپ نے پھر اس کو الیکشن میں بھی استعمال کیا, آپ نے اس کو اپنے دشمنوں کے خلاف استعمال کیا, ان کے جج سے بگاڑنے میں استعمال کیا, آپ نے ان کے دوسروں کے آدمی اٹھوانے میں استعمال کیا, کہ علاقے میں پتہ چلے ہاں بھائی یہ بڑا ایک مضبوط آدمی ہے, ہمت والا ہے. اس سے اور ایس ایچ او جو ہیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایس ایچ او ڈرے گا اس ایس پی سے یا جس سے جو اس سے پیسے نہیں لے گا, یعنی اچھا. جو اسے منتھلی نہیں لے گا, منتھلی بولتے ہیں یہ اس کو, تو مہینے میں اس کو پیسے دو. ابھی تو وہ منتھلی تو کیا پتہ نہیں کیا بولتے ہیں اس کو, ڈیلی بولتے ہیں. گھنٹے کے حساب سے لیتے ہیں. اچھا. اب تو پتہ نہیں کیا کیا ہو گیا, اس زمانے وہ بولتے تھے منتھلی, تو اب تو تھانے بھی نیلام کرتے ہیں, کئی جگہوں پہ ایسے بھی ہو رہا ہے. منتھلی تو نہیں لے گا, فٹیک نہیں مارے گا اس کو, فٹیک بھی کہتے ہیں نا. آپ پٹی منتھلی آپ پتہ ہے بہت ساری چیزیں کہتے ہیں. اچھا, تو ایسے جو ڈرتا ہے اس آدمی سے کہ یہ اگر کرائم ہوا تو مجھے بھی اس میں زندہ نہیں چھوڑنا ہے, تو پھر وہ آگے سے اگر ہے جاندار تو وہ ڈاکو مارے گا کہ میرے ادھر آؤ گے میں ماروں گا, لڑوں گا تم سے. جہاں اگر تھوڑا بزدل بھی ہوگا تو ان کو بولے گا بابا جب تک یہ سلیم اختر ہے دعا کرو یہ جلدی یہاں سے ٹرانسفر جائے, ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں, تم بھی قرآن پڑھو کہ یہ یہاں سے نکلیں. تو پھر دوبارہ لوٹ مار کرتے ہیں, دوبارہ کمائیں گے, ابھی ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے, تم بھاگ جاؤ ادھر سے. تو یہ بھی ہوتا ہے. تو اس طرح پھر میں جب یہاں پہ ایس ایس پی سی آئی آیا, آصف زرداری کو میں نے گرفتار کیا, اس میں وہ بھی اغوا برائے تاوان کا ہی کیس تھا, وہ بھی آپ دیکھو کہ ٹینڈنسی کہاں تھی. تو وہاں سے مجھے اس نے اپنا عرفان اللہ مروت بھی ہے, ابھی حیات ہے, وہ بھی سن رہا ہوگا, وہ ہوم منسٹر تھا, اور جام صادق علی صاحب سی ایم تھے. اب حیدرآباد کے لیے ان کو ڈی آئی جی نہیں مل رہا تھا, کیونکہ اس وقت اتنا ڈیکارڈ تھا حیدرآباد میں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. حیدرآباد میں 11 12 13 ضلع تھے میرے پاس. 13 ڈسٹرکٹ میں سب سے موسٹ افیکٹڈ ڈسٹرکٹ دادو تھا, نمبر 1. اس کے بعد حیدرآباد تھا. حیدرآباد یہ آج والا حیدرآباد نہیں, کہ آج حیدرآباد میں حیدرآباد کے 5 ضلع بنائے ہوئے ہیں, بلکہ اس وقت حیدرآباد اتنا بڑا تھا کہ اس میں یہ موجودہ ڈسٹرکٹ مٹیاری بھی تھا, ڈسٹرکٹ ٹنڈول عیار بھی تھا, ڈسٹرکٹ ٹنڈ محمد خان بھی تھا, اور یہ سارے ملا کے وہ ایک ضلع تھا. تو حیدرآباد کے میں بھی بہت سارے ڈاکو تھے, پھر سانگڑ میں تھے, اور کچھ میرپور مخاد میں گینگس آپریٹ کرتی تھی, اور کچھ اپنا بھٹے میں کم تھا. سب سے کرائم جو تھا بھٹے میں ڈاکو کم تھا. اس کی وجہ ہے کہ وہاں پہ
اتنا فارسٹ وغیرہ نہیں تھا، اور جو تھے بھی تھے اپنا تھوڑے بہت، تو اس میں ان کو جو پتھاری دار اس وقت تھے جو مشہور، تو وہ شرازی برادر ہیں، اور وہ ان کو بولتے تھے کہ ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، یہ سلیم اختر صدیقی کے سامنا کرنا ہمارے پاس کی بات نہیں ہے، یہ تو ہمیں کھڑے کر دیتا ہے آفس، ہم تو کیا اس کے پاس جائیں گے تمہیں بچائیں گے، ہمارے پاس نہیں آنا۔ تو اس طرح میں نے مارنا شروع کر دیا ڈاکو تو، اور میں نے اپنی ٹیم بھی اچھی لی تھی اس وقت، کہ فیاض لغاری جو بعد میں آئی جی بنا تھا، میرا بیچمنٹ تھا، فیاض کو میں نے میر پور خاص میں لگایا ہوتا، فیاض کو بھی میں نے اچھی وہ دلائی، تو ادھر ہر جگہ ڈاکو ہم نے مارنے شروع کر دی، اور دادو میں اختر جامری تھا، تو بہت سارے اچھے اچھے، منظور بوٹ میرے پاس سانگڑ میں تھا، منظور، تو منظور کو میں نے لے لیا تھا سانگڑ کے لیے، اور ہم نے مل کے ڈاکو مارنے شروع کیے، اور اس میں ہم نے صفایا کر دیا، 126 میں نے مارے، ان لوگوں نے مار کے 200 ڈاکو ہم نے مار کے صاف کر دیا۔ تو یہ ڈویژن ہم نے حیدرآباد صاف کی، تو آٹومیٹک یہ ذہن میں آپ رکھیں، ایک حصہ صاف کیا تو اس کا افیکٹ سکھر پہ ہوا، سکھر میں بہت ڈاکو کم ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ اب ہمیں ادھر بھی ماریں گے، کیونکہ ہم پہلے پاکستان آرمی کے ساتھ مدد کر کے وہاں مار کے آتے، یہاں مجھے حیدرآباد میں بھی سپورٹ تھی پاکستان آرمی، اور جہاں جہاں بھی ہم مانگتے تھے تو آ جاتے تھے۔ اب جو شکارپور میں ہو رہا ہے نا، میں آپ کو ابھی واپس شکارپور میں ہوں، دیکھیں ایک میری بات سنیں، اور انہوں نے سب سے بڑی غلطی کی ہے، ہم شیخ رشید وزیر داخلہ تو ہے ابھی، مگر ابھی بنا ہے نا، ہم لوگ تو وہاں سمجھو کہ ہوتے ہی وزیر داخلہ تھے، ٹھیک ہے نا، تو ہمیں پتا ہے اب یہ آپریشن کا آپ سب کچھ کر دیتے ہمارے کور کمانڈر کے حوالے، کور کمانڈر سندھ کو آپ دے دیتے، ٹھیک ہے، ان کے پاس اینٹی ایئر کرافٹ گن ہے، اور یہ اس طرح نہیں ہے کہ آپ گئے ان کو وہاں مار دیں گے بس وہ مر جائیں گے، اینٹی ایئر کرافٹ گنے ہیں آپ کی، انہوں نے اے پی سی او کو ادھیڑ دیا، اور اے پی سی چلانے میں اب حیدرآباد میں بھی میں نے آپ کو، جب ہم نے آپریشن کیا نا حیدرآباد میں یہ ٹیررسٹ کے خلاف، اور یہاں شریف کالیا، اور انہوں نے کیپچر کیا ہوتا ہے حیدرآباد، واب انصاری اور یہ کاظمی تھے، تو انہوں نے فل کیپچر کیا ہوتا ہے حیدرآباد، تو یہاں بھی اے پی سی جو میں نے منگوائی تھی اور پاکستان رینجرس کی، تو اس میں اندر کپتان بھی ہے آرمی کے، پاکستان آرمی کے، ان کو ایک ٹریننگ ہوتی ہے خاص، اور ان کو ایک پتہ ہوتا ہے، اور وہ اندر گھبراتے نہیں ہیں، ڈرتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں آپ نے اور ایسے آپ نے بٹھا دیے اپنے آدمی، وہ انٹرینڈ ہے، وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری موت سامنے ہے، وہاں سے ممکن انہوں نے فائر نہ بھی کیا ہو، ڈر کے مارے، ممکن یہ اندر ڈر کے مارے گھبرا رہے ہیں، اور انہوں نے ان کو اس طرح ان کی رینج میں لے آئے کہ انہوں نے ان کو پیئرس کر دیا اندر بلیٹس۔ اب جو اس نے میرے خیال ہے غلام حیدر جمالی تھا، اس نے یہ خریدی ہیں اے پی سی، اب کیسے خریدی، کیا خریدی، کیوں اس طرح آئیں، اے پی سی کا اس طرح نہیں ہوتا ہے کہ اس میں سے بلٹ پیئرس ہو گئی تو پھر وہ کس کام کی اے پی سی ہے، تو آپ کوآرڈینیشن پاکستان آرمی سے یہ لوگ ان کو ریکویسٹ کرتے ہیں، کور کمانڈر سندھ کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ جی یہ آپ اس کی کمانڈ سنبھالیں، اور آپ ہمیں وہاں، یہ ایک یوں نہیں جانا ہے آپ نے، اس کو دیکھیں چاروں طرف سے ناکے لگنے تھے، آپریشن میں ایک طرف سے نہیں کرنا تھا، یہ سارے چاروں ایڈجوائننگ ڈسٹرکٹ جو تھے، اور اس کے آگے سے ایڈیشنل آئی جی خود آتا، ایڈیشنل آئی جی اپنی فورس کے ساتھ، چاروں طرف سے ناکے لگتے ہیں، ایک طرف نہیں ہوتا، اور وائرلیس پہ چاروں کے ساتھ کمانڈر جو بھی ہے واٹ ایور پاکستان آرمی کا ہوتا تو وہ کمانڈ جو بھی کرتا تو وہ ان سے کوآرڈینیٹ کرتا کہ یہاں پہ جو مجاہد نمبر 1 کدھر ہے، مجاہد نمبر 2، مجاہد نمبر 3، مجاہد نمبر 4 کی کہاں پوزیشن ہے، ہم یہاں سے اب آپریشن کر رہے ہیں، آپریشن کا ٹائم سلیکٹ کر کیا جاتا ہے، یہ نہیں کہ آپ دن میں پاگلوں کی طرح وہ گاڑی میں بیٹھے وہ کر کے اوپر آ گئے،
اس میں ہم لوگ جو آپریشن کرتے تھے تو ہم یہ فل ڈارک میں جاتے تھے، اور گاڑیاں ہم نے بہت دور چھوڑنی پہلے، اس کے بعد ہم جم کرتے تھے، گاڑیوں سے باہر آئے، اور اس کے بعد ہم وہاں پہ آہستہ آہستہ ہم اپنے ناکوں پہ پہنچتے جاتے تھے نفری، اور اس کو بریفنگ ہوتی تھی کہ یہ آپ ناکہ چھوڑنا نہیں ہے، اگر آپ چھوڑو گے تو ہم مرو گے، تو ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یہاں تک کہ ہم اپنے سپاہی کو بھی بریفنگ اور سیکٹرز بناتے تھے، سیکٹر کمانڈر بناتے تھے کہ یہ آپ کا سیکٹر ہے، اس میں آپ کے انڈر یہ جو ہے افسر یا جوان ہے، یہ آپ نے یہاں سے یہاں تک دیکھنا ہے، یہاں سے کوئی جانے نہ پائے، وہاں سے اگر بھاگتا ہے اس کو آپ نے اڑانا ہے، شوٹ کرنا ہے۔ تو اس طرح ہم چاروں طرف سے، کیونکہ یہ فارسٹ جو ہے، میں تو کئی مرتبہ گیا ہوں، یہاں پہ سانس نہیں لے سکتے آپ اندر۔ اب مجھے پتہ نہیں رستے بنائے نہیں بنائے، ہمارے زمانے میں نہیں ہوتے تھے، تو وہاں پہ اگر ہم پیدل ہیں تو ہم سانس نہیں لے سکتے، بڑی مشکل سے گرمی میں سانس لیا جاتا ہے، اور سخت۔ جی صدیقی صاحب یہ بتائیں کہ آپ کا تعلق بھی سندھ سے ہے، اب اس وقت سندھ میں شکارپور میں آپریشن چل رہا ہے، یہ ایک تنقید ہمیشہ ہوتی ہے کہ بھئی مقامی جو پولیس افسر ہے اگر ان کو آپ کمانڈر بنا کے ان سے آپریشن کرواؤ گے تو وہ آپریشن جو ہے نہ تو مطلب کہ شفاف طریقے سے ہو سکے گا، اور نہ جس طریقے سے اس کو ہونا چاہیے ہو سکے گا۔ کیا یہ الزامات صحیح تھے کہ آپ جو ہے خود بھی مقامی، اور آپ 126 ڈاکوؤں کے خلاف ایک ریکارڈ آپ کر چکے ہیں، اب یہ الزامات لگ رہے ہیں، تو کیا یہ بات درست ہے کہ مقامی پولیس افسروں کو اس طرح کے آپریشن میں دشواری، پریشانی یا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ کیا ہے یہ درست ہے کہ دیکھیے، اس میں ڈیپینڈ کرتا ہے پرسن ٹو پرسن، کوئی ڈرتا ہے کوئی نہیں ڈرتا، میں نہیں ڈرتا، نہ ابھی ڈرتا ہوں نہ پہلے ڈرتا ہوں، زندگی موت اللہ کے ہاتھ میں، اور ظاہر ہمارے پاس بھی ویپن ہے، ہم بھی ٹرینڈ ہیں، اور ہم بھی پاکستان آرمی کے ساتھ رہے ہیں، پنجاب میرا یونٹ تھا، تو لائیو شیلنگ میں اس میں کرتے رہے کام، اور اس کے سارے سرٹیفکیٹ ہیں، اس کی اپریسیشن ہیں، سارے میرے پاس ہیں، تو ڈرنا کس بات کا ہے؟ آپ کے پاس ویپن ہے، اس کے پاس ویپن ہے، تو کام تو آپ نے کرنا ہے۔ جب دیکھیں اس میں ابھی لوگ ڈرنے بھی لگے ہیں، اور جب معاشرہ پورا کرپٹ ہو جاتا ہے نا اوپر سے نیچے سے، تو آپ پھر کرپٹ ہو گئے تو آپ ختم ہو گئے، تو آپ پیسوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر آپ گھبراتے ہیں۔ اب پولیس کی اپنی جگہ پہ جو پہلے آپ نے چلتے ہوئے آپریشن میں ان کو ہٹا دیا، ہاں، اب یہ اگر بتائیں، چلتے ہوئے آپریشن میں کمانڈر کا تبدیل کرنا یہ ایک درست اقدام ہے، آپ یہ غلط ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے بتائیں؟ بالکل غلط ہے، جنگ میں بھی اگر آپ چلتے ہوئے کمانڈر کو ہٹا دیں گے تو نئے کمانڈر کو تو سمجھنے بھی ٹائم لگے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد میں ابھی بھی یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ ابھی بھی ضرورت ہے کہ آپ اس کو کور کمانڈر کے حوالے کریں سندھ کے، اور وہ اپنے جو ہے جی او سی ہوں گے سکر میں، جنرل صاحب ہوں گے، تو وہاں وہ ہوں آگے ساتھ ہو، ایڈیشنل آئی جی ساتھ ہو ان کے، اور پھر وہ اپنے باقاعدے جس طرح نقشے پہ بیٹھ کے، اور چاروں جو رکھتے ہیں اس کو چاروں طرف سے علاقے وہاں پہ ہی۔ اچھا، اس کے بعد یہ کشتیاں ہم نے ریورائن پولیس بنائی، وہ پتہ نہیں وائنڈ اپ ہو گئی، خدا معلوم کھا گئے کدھر چلی گئی، پھر ہم نے کشتیاں بورڈ خریدی تھی، اور بورڈس کے اندر ٹرینڈ کیے تھے ہم نے افسر، بورڈس کے اندر، تو جب آپریشن چلتا تھا تو ہم نے وہ بورڈس میں ان کو چھپا کے طریقے سے ریور پہ کھڑا کیا تھا کہ ڈاکو پر بھاگنے کی کوشش کریں، کراس کریں ریور کو تو ان کو ماریں، تو کا بھی خاص طریقہ ہوتا تھا، وہ بھی ابھی ہے نہیں ہے، آئی ڈونٹ نو، آئی جی کو پتا ہوگا، اس کو پتا ہوگا۔ صدیقی صاحب، اصل میں یہ جو شکارپور کا علاقہ جہاں پر اس وقت آپریشن چل رہا ہے، گڑی تیغو، وہ کہتے ہیں کہ کوئی 5 کلومیٹر پر یہ علاقہ پھیلا ہوا ہے لمبائی چوڑائی کے حساب سے، اور یہ جو علاقہ ہے یہ شکارپور میں جو ہے دریا اور نیشنل ہائی وے کے درمیان کا علاقہ ہے، اور یہ جو 5 کلومیٹر کا جو علاقہ ہے اس کو 4 مختلف ڈسٹرکٹوں کی حدیں لگتی ہیں، کہ شکارپور تو ہے ان کا مرکز، لیکن اس کو سکھر بھی لگتا ہے، خیرپور بھی لگتا ہے، کشمور بھی لگتا ہے، اور دادو کا علاقہ بھی لگتا ہے، تو یہ یہاں
جو بسیں جاتی ہیں دوسرے شہروں کو تو وہاں مسافر لوٹتے بھی ہیں، اغوا برائے توان کی بھی اتری یہاں آ کے اس گڑی تیغو میں جو ہے یہ پناہ لیتے ہیں۔ اور گڑی تیغو کا جو سردار ہے، سردار تیغو خان گڑی، اس کو تو جو ہے خود پولیس کے جو بڑے افسران ہیں وہ اس کو دعوت بھی دیتے ہیں، اس کو پیس ایوارڈ بھی دیتے ہیں، اور ان سے ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں کہ بھی اپنے ڈاکوؤں سے کہو کہ ہمارے ضلع میں کوئی وارداتیں نہ کریں۔ یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں۔ پھر ایسی پولیس پھر کیسے ان کے خلاف جو ہے ایک شفاف آپریشن کر سکتی ہے؟ یعنی کہ جب آپریشن شروع ہوا تو سندھ کے ہی 2 منسٹروں کو تحفظات تھے کہ بھی یہ آپریشن صحیح نہیں ہو رہا ہے، اور ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے ہی مشتاق مہر آئی جی نے جو ہے وہ دوران آپریشن جو ہے وہ شکارپور کے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی لڑکانہ کو تبدیل کر کے ان منسٹروں کی سفارش پر دوسرے 2 افسروں کو وہاں پر ان کو ایز اے کمانڈر لگا دی۔ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو دیکھیں، اب میں آپ کو تھوڑی سی شکارپور کے بارے میں بتاؤں۔ جی جی شکارپور میں یہ امتیاز شیخ توفی آیا، اس کی تو مجھے ہسٹری جاگرافی سب پتہ ہے۔ اور اس سے پہلے شکارپور میں مہر اپنا اوز بخش مہر اور جتوئی ہوتا تھا۔ اچھا، جتوئیوں اور ماروں کا ہمیشہ جھگڑا رہا ہے زمینوں پہ۔ اس وقت یہ تیگو بیگو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کچھ، تو ان کی لڑائی جو ہوتی تھی بہت زیادہ ہو جاتی تھی، کبھی کبھی ایک دوسرے کے لوگ مارتے تھے بہت زیادہ۔ ان کے کچھ لوگوں نے، اگر ان کو پتہ نہیں ہوگا تو نیچے ان کی کمزاروں نے، انہوں نے پھر ڈاکو لانا شروع کیا۔ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر جس طرح وہ کہتے ہیں اچھا میں اس کو لے آتا ہوں تم اس کو لے آؤ، اس طرح وہ وہاں پہ ڈاکوؤں کی آمد گاہ یہ شکارپور کا علاقہ۔ پہلے شکارپور تو موسٹ پیسفل ڈسٹرکٹ جو تھا شکارپور۔ جب یہ قبائلی لڑائی ہوئی تو اس کے بعد یہ خراب ہوتا گیا، تو خراب ہوتے 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 تو پھر چھوٹے چھوٹے جو ہوتے ہیں نا لوگ، وہ پھر سردار بن جاتے ہیں، تو وہ بن گئے سردار۔ اب جو موجودہ اگر منسٹر کو اس میں انٹرفیئر کرتا ہے تو اس کا علاج میں نے آپ کو بتایا نا، تو وہ کور کمانڈر سندھ کو دے دیتے تو علاج بھی ہو جاتا، کوئی پولیٹیکلی بیچ میں آتا بھی نہیں، تو صفائی بھی ہو جاتی بہت اچھی۔ آپ کور کمانڈر کی بات کرتے ہیں، لیکن جن پر ہی الزامات تھے ڈاکوؤں کو پناہ دینے کے یا ان کو کیا نام ہے ان کی حمایت کرے یا سرپرستی کرنے کا، انہی منسٹروں کے شکایت پر یا کہنے پر یا ان کی جو تحفظات ہے اس کو دور کرنے کے لیے آئی جی مشتاق مہر ہے، انہوں نے جو ہے شکارپور کے ایس ایس پی اور ڈی آئی جی لڑکانہ ناصر آفتاب کو تبدیل کر کے ان کی چوائس پر جو ہے وہ تنویر تونیوں کو ایس ایس پی شکارپور اور مظہر نواز شیخ کو ڈی آئی جی لڑکانہ لگایا۔ بتاؤ کہ یہ تو آپ اگر آپ کے خلاف یہ مقدمہ چل رہا ہے، آپ اپنی مرضی کا اگر جج لاگو تو پھر تو مطلب ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا۔ اب آپ کے خلاف ایک آپریشن چل رہا ہے اور آپ اپنی مرضی کے اگر ایس ایس پی یا ڈی آئی جی کے لاگو تو پھر وہ آپریشن کیسے شفاف ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بتائیں نا۔ دیکھیں جس طرح میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور میں ایسے وہ منافقت کی بات نہیں، کینڈیڈلی آپ کو بات بتاؤں۔ جی ہماری آرمی کا کیا کام ہے؟ ہماری آرمی جو ہے آپ کو بچاتی ہے نا، آپ کو تحفظ کرتی ہے، آپ کی سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے، آپ کی سرحدوں پہ جان دیتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو انٹرنلی بھی جو آپ سے جب کنٹرول نہیں ہوتی بات تو وہ ان کو بلانا پڑتا ہے۔ جی تو اب جو ٹرینڈ جا رہا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، یہ خوفناک ٹرینڈ ہے، اور اس کو یہیں پہ اس کو نابود کر دینا چاہیے۔ تو پاکستان کی حق میں یہ میری، اگر آپ اس کے اوپر غور سے سوچیں اور اس پہ اگر ڈیپ تھنکنگ کریں، جو میں بات بولنا چاہتا ہوں، تو یہ پاکستان کے لیے اچھا نہیں ہے۔ جو آج کل یہ یہاں جو وہاں پہ ہوا، دیکھیں وہاں پہ آپ نے اپنے صوبے میں آپریشن کیا تھا نا، سرحد پہ کیا تھا نا، کیوں کیا تھا؟ کیونکہ اب وہ اور کوئی راستہ نہیں تھا، تو پھر وہ جہاز بھی استعمال کرنے پڑے، وہاں سب کچھ استعمال کرنا پڑے۔ میں یہ ڈر رہا ہوں یہاں پہ، تو یہ ویپن جب یہاں پہ یہ ویپن آ گیا نا، تو آگے کچھ اور بھی آ جائے گا، تو اس لیے ان کو اب یہ ٹائم آ گیا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سندھ جو حکومت ہے مراد علی شاہ کو چاہیے کہ اب وہ سیاسی مصلحت سے کام نہ لے، بلکہ جو ہے یہ بے رحمانہ آپریشن
शुरू करें, और जो भी इसमें मुलविस हैं, यानी कि पागल को नहीं, पागल की माँ को मारने के मिज़दाक जो इनके सरपरस्त हैं, चाहे वो सिटिंग मिनिस्टर हैं या वडेरे हैं, उनके खिलाफ भी जो है वो, यानी कि कानून को इस वक्त हरकत में आना चाहिए। आप ये कहना चाह रहे हैं? मिनिस्टर क्या चीज होती है? हम्म, अगर मिनिस्टर देखें जारी करे हम्म, तो उसकी वो गद्दार है। अगर डाकुओं से मिला हो तो वो गद्दार है। जी। गद्दार आदमी की तो आपको पता है कोई इज्जत नहीं होती। या उनकी हिमायत में उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके जो है वो सफाया होगा। आप ये कह रहे हैं? जी। मिनिस्टर अगर आपको आप ये समझते हैं कि ये डाकू से मिला हुआ है, हम्म, तो आप मिनिस्टर को गिरफ्तार कर सकते हो। ठीक है, तो कानून है। उसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई आप समझे कि मिनिस्टर मिला हुआ था अरेस्ट, तो हमने तो किया ना, हमने तो किया था। सिद्दीकी, मैं यही कह रहा हूँ सिद्दीकी साहब, ये तो चलो आप कह भी रहे हैं और आप अमलन कर भी चुके हैं। आप सिटिंग तो लॉ किया था सिटिंग लॉ मिनिस्टर को जो है वो आप दादू में गिरफ्तार कर चुके हैं, ठीक है ना? अच्छा, तो अब ये बाकी पुलिस अफसरों में तो इतनी हिम्मत या जरूरत नहीं है कि वो इम्तियाज शेख को या खुदा न खास्ता सलीम सुहेल अनवर सियाल को गिरफ्तार करे, या किसी और मिनिस्टर से मुताल्लिक और कोई शवायद उनके पास आते हैं उनको गिरफ्तार करने की हिम्मत कर सकता है? मुझे बताएं। और देखिए ये यहाँ पे ये सरों का सवाल होता है ना, हम्म, और वतन का सवाल होता है, तो उस पे मिनिस्टरों को क्या देखोगे? ठीक है, और ये तो पकड़ लिया था और एक्शन ले लिया था पीर मजार के खिलाफ। उस वक्त गवर्नमेंट भी इनकी थी, और मगर यस, जनरल आसिफ नवाज, संजुआ फारूक अल्लाह उनको जनरलशिप करे, मुझे बहुत सपोर्ट की थी उन्होंने। और अपने जनरल काजी अभी भी हयात होंगे, हैदराबाद में जीओसी थे, इन्होंने भी बहुत सपोर्ट की। तो हाँ, तो देखिए सपोर्ट की जब बाद में, पहले मैंने एक्शन ले लिया था, मैंने तो अपना काम पूरा कर दिया था और चीफ मिनिस्टर को भी जवाब दे दिया था। तो मुझे उन्होंने बहुत सपोर्ट की, बाद में मामूली सपोर्ट की, हर किस्म की सपोर्ट की, और इसी में की गवर्नमेंट चली गई पीयूष बाड़ी की अगस्त 1990 को जी, गवर्नमेंट चली जी, गई। इसी उसका बेस भी यही था कि इनका मिनिस्टर डाकुओं को सपोर्ट कर रहा था। तो अब जो ये मिनिस्टरों को लाना ही नहीं था इसमें आप, मैं तो पहले ही आपको कहा, इसमें पावर कमांडर स्ट्रेंथ के हवाले करते हैं, और जाहिर उनसे तो ये किसी से बात करने की हिम्मत ही नहीं रखते हैं, ये कौन बात करता है। तो वो अपने आईजी जो आपके थे वो वहाँ बैठे हुए थे आराम से कराची में। एडिशनल आईजी आपका जो सक्कर का था वो, और अपने लाड़काने का डीआईजी, और डीआईजी अपना सक्कर का, और अपने आपके चारों तरफ के एसएसपी, और अपने अपने नफरियों के साथ सिलेक्ट करते अपने जवान, और अपने फिल्म के कमांड उनके पास होती पाकिस्तान आर्मी के पास बैठ के, और उसके बाद ये अपना ऑपरेशन करते जिस तरह ऑपरेशन किया जाता है। ये थोड़ी है कि आपने वहाँ से गाड़ी आप आर्मर्ड कार में एपीसी में आ रहे हो और वो जो है वो गाने और तराने लगा के आपको फायर कर रहे हैं। यू आर ऑपरेटिंग देम। हार्डली आपसे 100 यार्ड है, 100 यार्ड पे उन्होंने मारा आपको, हिट किया, एंड यू आर नॉट देम। सिद्दीकी साहब, जिस वक्त आपने ऑपरेशन किया था वो दौर और था, उस वक्त ये 18वीं तरमीम नहीं थी। अब तो हाँ, 18वीं तरमीम इनके पास एक आईनी इख्तियार आ चुका है, कह रहे भी कि तो सूबे का मामला है, इसमें फेडरल जो है वो इंटरफेरेंस नहीं कर सकता। अभी आए थे शेख रशीद, तो उस पर कितना वावेला इन्होंने मचाया। यानी यही जो सूबाई जो मिनिस्टर है सुहेल अनवर सियाल कह रहे भी कि ये तो 18वीं तरमीम है, ये हमारा अंदरूनी मामला है लॉ एंड ऑर्डर का, हम इसको खुद ही हल करेंगे, इसमें वफाक को या किसी और सिक्योरिटी फोर्सेस को कोई इसमें इंटरफेरेंस का कोई हक नहीं है। तो अब बताओ कि फिर 18वीं तरमीम को होते नहीं हुए। नहीं, 18वीं तरमीम या उसकी बात ही नहीं है। मैं आपको बताऊँ, हम्म, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी भी प्रोविजन हैं बहुत सारे कि हम्म, आपने पाकिस्तान आर्मी को बुला सकते हैं, और पाकिस्तान रेंजर्स को आप किस तरह देते हैं ना, उनको भी तो देते हैं ना, एक्सटेंशन देते हैं ना, उनको वो भी रखे हुए हैं आपने। तो पाकिस्तान आर्मी को भी आप कॉल कर सकते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर वहाँ से भेज भी सकते हैं,
ایسی بات نہیں کہ آپ نے 18ویں ترمیم کی تو آپ نے کوئی علیحدہ ملک تو نہیں بنا لیا. یو آر پارٹ اینڈ پارسل آف دا کنٹری. پاکستان کے آپ ایک حصے ہو. اگر خدا نہ خاصہ کچھ موومنٹ ہوتی ہے بارڈر پہ آپ کے سندھ کے تو ول یو سیو اٹ؟ یو آر ناٹ کیپیبل ٹو سیو اٹ. تو پاکستان عوامی نے آپ کو بچانا. تو اٹس پارٹ آف دی کنٹری. تو وہ اپنا اس میں کوئی حرج بھی نہیں تھا. اگر آپ کو کمانڈر سندھ کو دے دے حرج بھی نہیں تھا, اور آپ کے صاف بھی ہو جاتے, اور آپ کے یہ تمام اضلاع صاف ہو جاتے. اور آپ دیکھیں اس میں پولیٹیشین کا اپنا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ ووٹ خراب ہوں گے, اگر اس کو پکڑیں گے یہاں سے ووٹ چلے جائیں گے, اس کو پکڑیں گے یہاں سے ووٹ چلے جائیں گے, اور ہمیں ووٹ نہیں دیں گے, یہ ہوتا ہے نا. مگر جب وہ کنٹری کا سوال ہے, پاکستان کا سوال ہے. صدیقی صاحب صرف معاملہ ووٹ تک ہوتا تو چلو پھر بات ہوتی نا. بات ووٹ کا نہیں ہے, بات یہ کہ اگر یہ پکڑے جاتے ہیں کچھ ہوتا ہے تو وہ ان کے اپنا جو ہے وہ بے نقاب ہوتے ہیں نا, ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہے, ان کے اپنے مفادات ہیں, ان کو دھچکا لگتا ہے, وہ بے نقاب ہوتے ہیں. تو ان کی تو اپنی کھال جو ہے وہ زد میں آ رہی تھی, اس لیے تو انہوں نے اس آپریشن پر ہی تحفظات کا اظہار کیا تھا کہ آپریشن سندھ حکومت سے علم میں لائے بغیر, ان سے پوچھے بغیر شروع کر دیا گیا. اور جس نوجوان ایس ایس پی ریٹائرڈ کپتان کو وہاں کا کمانڈر بنایا تھا, امیر سعود مقسی کو, ان کو ہٹا دیا انہوں نے کہ بھئی اس کو ہٹاؤ یہاں سے. وہ اپنے ہی جو لاڈلے تھے, اپنے ہی چہتے جو ان کے وفادار تھے, ان کو آپ نے کمانڈر لگا دیا. تو پھر یہی تو جو مخالفین کویشچن کرتے ہیں کہ بھئی اب یہ جو آپریشن شفاف کیسے رہے گا, اس کے چلو کیا ابھی نتیجے ہیں؟ ابھی آپ کو میں کھل کے باتیں کچھ اور بتاتا ہوں. جی جی ہم نے جب سکر میں آپریشن کیا تھا پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے, ہم نے پیوش باڈی کا ایم این اے نور محمد لون تھا, اس کو گرفتار کیا, اس کے بیٹوں کو گرفتار کیا. عید کی رات تھی, عید کی رات مجھے ابھی بھی یاد ہے, ہوئی اریسٹ کیا. پھر بھی اس پارٹی کا دوسرا ایم این اے تھا برچوٹی, اس کو بھی پکڑا, عبد الفتاح برچوٹی, جہاں میں نام بھول گیا, برچوٹی تھا, پھر اس کو بھی گرفتار کیا. پھر ہم نے سردار غلام خان مار, بہت اچھا تھا, گریٹ مین خود, مگر اس کا ایک کزن تھا زبردست خان مار اس کا نام تھا, اس کو بھی اریسٹ کیا. اچھا ٹھیک ہے, ہاں اس کو بھی اریسٹ کیا. اور پھر ہم نے ایک اور سردار تھا, اس کو پکڑا. اور اس طرح ہم نے سب سرداروں کو پکڑ لیا. اس کے بعد ہم نے انٹری کی اور ناکے لگے اندر, پاکستان آرمی کے ساتھ مل کے صاف کر کے سپرو ہو کے مار مور کے ہم آگے. اور کیونکہ مجھ سے پہلے میں نے آپ کو بتایا نا ایس ایس پی کو انہوں نے آلموسٹ مار دیا تھا, ظفر فاروقی نام تھا, لیٹر آن آئی جی بنا تھا. تو اس کو وہ پورا چھل ہو گیا تھا گولیوں سے. اس کو ایک گن مین نے بچا لیا تو مر جاتا, جو ہیلی کاپٹر میں لے گئے, اس کی حیات تھی اس وقت, ہی بچ گیا. اس کے بعد میں آیا تھا, تو یہ تو کرنا تھا. اور جنرل عبد الوحید کاکڑ, لیٹر آن ہی بیکیم آرمی چیف, وہ بڑے سخت تھے اس معاملے میں, اینٹی ٹیکارڈ آپریشن میں. انہوں نے ہمیں فل سپورٹ. اور وہ ناٹ اونلی مجھے بٹ فل ڈویژن, لاڑکانے میں, جگم آباد میں, ہر جگہ انہوں نے سب کو کہا کہ بھائی اب مارو. تو جی صدیقی صاحب کیا بہتر ایسا نہیں ہوگا کہ جو آپریشن اس وقت چل رہا ہے شکارپور کا, بجائے اس میں جو مقامی جو آپ نے کمانڈر بنا دی ہیں, اگر اس کی جگہ آپ غیر مقامی کو آپ لاگے کمانڈر بنا کر ان کو اگر آپ فری ہینڈ دے دیں, تو میرا خیال ہے کہ وہ تو چلو بغیر کسی واسطہ تعلق کے, ان کو تو کوئی ان کا جان پہچان تو کسی کی ہے نہیں, اس کو انہوں نے یہاں رہنا نہیں ہے, وہ کم از کم جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ بلا امتیاز کریں گے اور صحیح ٹارگٹ کریں گے اگر ان کو آپ فری ہینڈ دے دیں. تو کیا خیال ہے مقامی یہ کے؟ ہاں جی یہ پولیس کی دوسری سلیکٹنیس یہ ہے کہ آپ کو بھی پتا ہے کہ تھانے کے 25 رجسٹر ہوتے ہیں. اچھا, آپ موسٹلی پی ایس پی افسروں کو تو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ رجسٹر کون کیا ہوتے ہیں. اس میں جو سب سے اہم رجسٹر ہے وہ ہے رجسٹر نمبر 9. رجسٹر نمبر 9 جو ہے ویری امپورٹنٹ رجسٹر. اس میں ہم ساری یہ چیزیں لکھتے ہیں. تو یہاں سے ہمیں پتہ چلتا ہے ڈاکوؤں کا بھی, ڈاکوؤں کے سپورٹرز کا بھی, پتھاری داروں کا بھی. پتھاری دار کہتے ہیں ہم سندھ میں کو, جو اپنا پروٹیکشن دیتے ہیں ڈاکوؤں کو, ان کو ہم پتھاری دار بولتے ہیں سندھ میں. اور وہ سب اس میں, اب ایک اگر ولیج کرائم رجسٹر اس کو بولتے ہیں,
اگر وہی ایک بنا لیں یہ اور ایس ایچ او اس کو صحیح طریقے سے استعمال کریں اور ڈی ایس پی اور ایس پی جو ہے انسپیکشن کرتے رہیں تو آدھا سر کا درد آپ کا یہاں سے ختم ہو جاتا ہے. پھر اب مقامی اور غیر مقامی کی بات یہ ہے کہ اب یہ لوگ ڈرنے بھی لگے نا. ہم تو ڈرتے نہیں تھے, نہیں جا جو موت لکھی ہوئی آئے گی. صدیقی صاحب آپ کی مثال تو نہ دے, آپ تو سرفرے ہیں, آپ تو سر پر کفن باندھ کر جو ہے میدان میں اترے تھے. ہر بندہ, ہر سندھ کا پولیس افسر ایسا نہیں ہے, ان کی تعلق ہے, واسطے ہیں, پھر پوسٹنگ ہے, یہ سب کچھ ان کو لینا ہوتا ہے, تو وہ نہیں, وہ ان ڈاکوؤں سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, وہ دشمنی کو نہیں افورڈ کر سکتا ہے. تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اس کی جگہ پر پنجاب سے اگر کوئی ایس ایس پی یہاں کام کر رہا ہے, اس وقت فرنٹیئر سے کام کر رہا ہے, تو ان کو اگر آپ یہاں پوسٹ کر کے ان سے یہ کام لوگے تو وہ یہ کام جو ہے بلا خوف و خطر کم از کم یہ کر سکتے ہیں, اور آپ اس سے ایک اچھا رزلٹ لے سکتے ہیں. یہ میری اپنی اوپینین ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ یہ تو وہ دیکھیں, ہم نے تو پھر 16 سال میں او ایس ڈی بھی تو رہا ہوں. زرداری کو 2 دفعہ گرفتار کیا, آصف علی زرداری کو میں نے, تو پھر 16 سال میں او ایس ڈی. سلیم اختر صدیقی صاحب, آپ کا یہ ایک ریکارڈ کارنامہ ہے کہ آپ نے آصف علی زرداری کو 2 بار گرفتار کرنے کا جو اعزاز حاصل کیا ہے, وہ اعزاز ہی آپ کے گلے کا پندہ بن گیا. یعنی جس شخص کو آپ نے گرفتار کیا اغوا برائے تعاون اور قتل میں, جس کی جگہ جو ہے تختہ دار پہ تھی, وہ اقتدار صدارت تک پہنچ چکا ہے. اور جس افسر نے گرفتار کیا اس کو تو میڈلوں سے سجانا چاہیے تھا, اس کی جگہ وہاں پر تھی. لیکن آپ کے ساتھ کیا ہوا وہ پورا پاکستان جانتا وہ ہے. آپ نے مرڈر میں تو یہ اس کو سزا موت ہو جاتی, بچ گیا یہ. یعنی کہ آپ 16 سال تک جو ہے وہ او ایس ڈی رہے. ایک ریکارڈ ہے, وہ ریکارڈ بھی آج تک کسی اور بد نصیب پی ایس پی افسر نے یا جو ہے وہ ڈی ایم جی گروپ کے کسی افسر نے وہ ریکارڈ نہیں توڑا. نہ کسی چیف سیکرٹری میں, نہ کسی آئی جی میں. کوئی, میں کہہ رہا ہوں کہ سول سروس کا ایک ریکارڈ آپ نے قائم کیا ہے. جس طرح 126 ڈاکو آپ نے سندھ میں مارے ہیں نا, یہ ریکارڈ آپ کے بعد کوئی اور پی ایس پی کیا رینکر کوئی بھی اس ریکارڈ کو نہیں توڑ سکا. اسی طریقے سے یہ جو ریکارڈ آپ کا او ایس ٹی کا ہے, آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا. جو چیز آپ پہلے اپنی تفتیش میں کہہ چکے ہیں, وہ آج تمام کے تمام سیاستدان اور تمام دوسری جو حساس ادارے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا کہ ہاں بھئی یہ بندہ جو ہے اغوا تاوان میں ملوث تھا, ڈاکو تھا, اس نے پورا ملک لوٹ لیا, اور یہ جو بندہ کلر ہے, اس نے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا. اگر اس وقت آپ کی تفتیش پر جو ہے عمل ہوتا اور سیاسی مصلحت کے نظر یہ معاملات نہ ہوتے, تو آج ملک کی سیاست اور خاص طور سے جو سندھ کی جو اس وقت سیاست ہے, یہ کچھ اور کی. جو اس وقت سندھ جو ہے کرپشن کا جو ہے وہ چلتا پھرتا ایک اشتہار بن چکا ہے. سندھ میں لاقانونیت پاکستان کے باقی تمام صوبوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ ہے, اور سندھ کی جو کرپشن ہے وہ بھی پورے پاکستان کی کرپشن ایک جگہ اور سندھ کی کرپشن ایک جگہ مقابلہ نہیں کر سکتی. تو یہ اگر اس وقت آپ کی تفتیشوں پر جو ہے اس وقت کام ہوتا میرٹ پر, تو یہ آج پاکستان کی حالت یہ نہ ہوتی جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے. اور جو آپ کو انہوں نے نشان عبرت بنا دیا, تو اب اس کے بعد کس سفر میں اتنی ہمت ہوگی؟ دیکھیں, جی ابھی میں ایک بات بتاؤں, شیخ رشید کو کوئی تجربہ ہے کیا اس کا, یہ لا اینڈ آرڈر کا یا ہوم کا؟ نو. وہ زیادہ تر تو ویسے ہی بھی ریلوے کا رہا ہے. اس کو کیا پتا کہ میں نے کرنا کیا تھا یہاں سندھ میں. یہاں جو اگر فرض کرو میں ہوتا یہاں سندھ کا وزیر داخلہ, فیڈرل کا میں وزیر داخلہ ہوتا, تو یہاں پہ میں پاکستان رینجرز کے جو ہے جنرل اس کو کور کمانڈر کو پہلے تو میں ان سے جا کے ملتا, اور وہاں کے جو ہے اور انٹیلیجنس ادارے ایکسکلوسیولی پہلی میٹنگ ان کے ساتھ کرتا, تاکہ ان کا ویو میں لوں کہ ہو کیا رہا تھا یہاں. اس کے بعد میں ان سے پولیس والوں سے اور یہاں کے چیف منسٹر سے اور یہاں کے لوگوں سے کہ آپ نے کیا کیا. اس کے بعد میں اپنا مائنڈ بناتا کہ میں نے کرنا کیا. ابھی اس کو تجربہ شیخ صاحب کو تو اتنا نہیں ہے کہ اس نے آگے یہاں پہ سن کے اور بھائی تم کر لو, اس طرح نہیں ہوگا. صدیقی صاحب میری بات سنیں, ان کو تو بقول ان کا کہنا یہ کہ انہیں تو پرائم منسٹر نے ایک ڈیوٹی دی ہے, اسائنمنٹ لگی کہ آپ جائیں وہاں دیکھیں اور مجھے رپورٹ دیں, ٹھیک ہے نا. وہ یہاں پر آئے 2 دن کے لیے, انہوں نے جو ہے تمام لوگوں سے ملاقات کی, لائن آرڈر کی میٹنگ ہوئی ان کی. اب جو ہمیں اطلاع ملی ہے کہ بھئی جو
चीफ मिनिस्टर मलाल अली शाह की जो उनकी गुफ्तगू हुई, वो जो गुफ्तगू है, और जो दूसरे आपके मुल्क के जो 7 अलग जो एजेंसियां हैं, उनकी जो आउटपुट है, जो उन्होंने जो उसको ब्रीफिंग दी है, वो ब्रीफिंग कुछ और कहती है, और सीएम जो है वो कुछ और कहता है। यानी उनकी जो ब्रीफिंग से ये नजर आ रहा है कि भाई ये जो इस वक्त जो क्या नाम है, सिंध की जो सबसे बड़ी खराबी है, वो आप सिंध पुलिस के सरबराह को तब्दील कर दें। इसके बगैर जो है सिंध में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो बेहतर नहीं हो सकती। उनका तो इस पर जो है इत्तिफाक है सबका, जो एजेंसियां हैं उन्होंने तो ब्रीफिंग यही दी है वजीर दाखिला को, आईजी से मुताबिक, जो हमारी। अब आप मुझे पता है, मगर वो कि वो पनो अकिल भी गए तो जीओसी पनो अकिल से मुलाकात हुई नहीं हुई, सखर में गए जीओसी सखर में मुलाकात हुई नहीं। तो वो एक उनका होता जो उनकी असेसमेंट जो होती है बहुत ज़बरदस्त असेसमेंट होती है। जी जी और उनके जो अपने इंटेलिजेंस वाले होते हैं बहुत ज़बरदस्त, वो आपकी हेल्प करते हैं, उनकी बहुत अच्छी असेसमेंट होती है। अगर वो आपने नहीं ली तो आप किस किस्म के फिर वजीर दाखिला हैं, तो आपको फिर पता ही नहीं पड़ेगा। आप एक वन ट्रैक सुनेंगे और वो आपको सुनाएंगे कि जी ये होगा तो ये हो जाएगा, पॉलिटिकली वो पॉलिटिकल होता रहे, ये इट्स नॉट योर गवर्नमेंट हियर। आपकी तो इमरान खान साहब की आपकी तो गवर्नमेंट ही नहीं है यहाँ, आपने तो कंट्रोल तो करना है। लोग जो हैं मैं आपको बताऊँ, आवाम जो इस वक्त इतने पागल हुए हुए हैं, इतने पागल हुए हैं, और वो आपके इनके हिमायत में नहीं है सिंध गवर्नमेंट के। तो मैं सीधी बात बताऊँ, साईं मुराद अली शाह हमारा भतीजे की तरह है, मगर अगर इनको भी अगर ओपिनियन हमारा यही है कि आपके हक में नहीं है, अवाम आपके हक में नहीं है, nobody is in favor of your government। जो लोग बिखरे हुए हैं तो वो उनको पहले ही वो प्राइस हाइक हुई हुई है, और उनका गुजारा नहीं हो रहा है, आगे से उनको डाकू लूटें और उनकी इज्जतों में हाथ डालें, और फिर अगवा फिर तावान का सिलसिला जारी है, और फिर पुलिस वाले अलग लूटें, तो वो लोग बिखरे हुए लोग हैं। तो असल में सिद्दीकी साहब, आप देखें ना, क्या ये ऑपरेशन चल रहा है, आपके पुलिस वाले शहीद हो गए हैं, फिर आपकी बख्तरबंद गाड़ियां छिन चुकी है, और बख्तरबंद गाड़ियों में डाकू उसके छत पर खड़े होकर डांस कर रहे हैं, उनकी वीडियो वायरल होगी। तो इससे ज्यादा शर्म की और इससे ज्यादा गिरी हुई हरकत क्यों कर मारते पुलिस हैं। के लिए डूब के मरने का मुकाम नहीं है। तो और क्या है, मैं क्या कहूं, कि कहते हैं ना, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, लेकिन मुझे नहीं समझ में आता है कि पुलिस के जो सरबराह हैं, जो इनके कम, उन पर इसका कोई असर ही उनका नहीं हो रहा अभी, कि पुलिस का मोराल कहाँ चला गया। मतलब आईजी या पुलिस का काम अब क्या रह गया, कि वो आप डाकुओं के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। तो लोगों का जो बुनियादी जो पुलिस का काम है, लोगों की जान और माल को तहफ्फुज है ना, वो कौन फराम करेगा? क्या पुलिस ये का मिनिस्टरों को तहफ्फुज देना है, हुकूमत को तहफ्फुज देना है, या आवाम को भी? देखिए, हैदराबाद में जो हमने ऑपरेशन किया था यहाँ टेररिस्ट के खिलाफ, तो इसमें उस वक्त थे यहाँ पे जीओसी हमारे साथ, वो उनका नाम भी आसिफ जंजुआ साहब है, बहुत ज़बरदस्त बाद में कोर कमांडर बने थे वो 95 में 96 में, बहुत ज़बरदस्त आदमी। खैर उन्होंने मुझे बड़ा ज़बरदस्त एक अप्रिसिएशन लेटर दिया जब मैंने ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान रेंजर के साथ मिल के हमने किया था हैदराबाद में। तो वहाँ यहाँ पे दो चार बड़े बड़े अपने आप को समझते थे और मुझे चैलेंज करते थे कि हम तुम्हें ये कर देंगे। तो मैं अपने आदमी लेके उनके घरों के सामने खड़ा हो जाता था और बोलता था नीचे आ जाओ, मैं खड़ा हूँ। तो कोई बोलता था साईं वो तो बुर्का पहन के औरतें बैठी हुई हैं, कोई बोलता और बुर्का पहन के चले गए यहाँ से। तो हम तो ऐसे करते थे, नहीं डरते थे। तो अब ये पता नहीं क्या है क्या नहीं है, पुलिस का हिसाब कैसे है, क्या हो रहा अच्छा, है। सिद्दीकी साहब, अब आखिर में ये बताएं मुझे, आखिर में ये आखिरी सवाल मेरा है, कि आप भी कमांडर रह चुके हैं इसी तरह के ऑपरेशंस के, डाकुओं के खिलाफ जो हुआ था, 126 डाकू आपके सुपरविजन में जो ऑपरेशन चला था उसमें आपने हलाक किए 126। तो मैंने मारे एक रिकॉर्ड था, ठीक है ना? अब जो ये इस वक्त ऑपरेशन चल रहा है शिकारपुर में, जो है कहते हैं कि वहाँ 500 से जाहिर डाकुओं ने जो है पनाह ले रखी है, गड़े तेगों में, ठीक है। अब वहाँ जो इस वक्त जो आरपीओ हैं, डॉक्टर कामरान फजल जो है, वो उसकी कमांड इस वक्त उनके हैं, और वो इस वक्त ये ऑपरेशन हो रहा है। आप क्या पैगाम देंगे आरपीओ सखर को, और खुद सिंध पुलिस के जो आईजी है मुश्ताक मैर को, कि वो किस तरीके से इस ऑपरेशन की कमांड करे, कि वो उससे कोई रिजल्ट
हासिल करें। और ये जो इल्ज़ाम लग रहा है कि ये मिनिस्टरों ने जो है खुद पोस्टिंगें करा दी है, तो ये अब ऑपरेशन शफ़ाफ़ नहीं रहा। ये इल्ज़ाम कैसे खत्म, वो क्या करें कि ये इल्ज़ाम खत्म हो और ऑपरेशन जो है एक सही डायरेक्शन पर चले? आप क्या सजेशन देंगे, बताएँ तो? ये बगैर इंटेलिजेंस के बगैर ये ऑपरेशन जो है टोटल फेल्यूर होगा। अच्छा। और हाँ, और ये ऑपरेशन कोई आप अंदर कोई सिटिंग डक्स थोड़ी है वो कि बैठी हुई है, आपने ऑपरेशन करे उनको तीतरों को मारे, वो निकल गए होंगे। अच्छा। इसमें 99% वो जो टेकआउट बड़े बड़े सब निकल गए होंगे। और कोई जाके होटल चला रहा होगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। कोई हल जोत रहा होगा, आपको पता ही नहीं पड़ेगा। कोई हुँ, पान की दुकान चला रहा होगा, पता ही नहीं पड़ेगा। हुँ, और मेरी तो ये असेसमेंट है। और वो निकल गए होंगे, मोस्टली निकल गए होंगे। अगर आप इनके बड़े बड़े देखिए, पहले ये मैं आपको बताऊं, ये हमने ऐसे हवा में तीर नहीं चलाए। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने ये एक नोटिफिकेशन निकाला था। हुँ। नोटिफिकेशन की तारीख है सितंबर 5, 1991। और अच्छा, इसमें ये तमाम डाकू जो थे, जो हमने मारे, नॉमिनेटेड थे, इनकी एक लिस्ट बनाई थी। अच्छा। हाँ जी, हाँ, लिस्ट बना के इन्होंने हमें दी। और एक एक के ऊपर अप्रूव होके नाम था, इसके ऊपर इतना एड मनी है, इसमें इतने एड मनी। तो इस सिस्टमेटिक तरीके से फिर हमने मारे। सखर में भी इस तरह हमने मारे, यहाँ भी यहाँ मारे। और सांगड़ में तो छोटे छोटे डाकू होते थे, मैं उनको भी जहाँ मिलते थे टस टुस चल गए। तो साधु में जितने थे मार के आए थे हम। तो इस तरह जाता। उसमें मेरी एक पर्सनल आदमी की भी होती है ना। मैं कहता था कि यार अगर मुझे एक गुंडा इलेक्शन को लेके मेरे इलाके में वारदात करे तो फिर मेरे पे लानत है। मैं कहता था उससे बड़ा तो मैं बदमाश हूँ ना, आज देखते। तो इसको तो मारना ही मारना। मैंने एक नेचर थी मेरी, मैं उसको छोड़ता नहीं था, उड़ा देता था। तो इस तरह अगर गैरत खाएं तो फिर तो उसमें फिर उसके बाद आपके पास उस ज़माने में हमें देते थे ये अपना जो सिगरेट फंड होते, आप उसमें डेवलप करें, आप उससे टेरिस डेवलपमेंट करें। जिस तरह भी इमरान खान साहब ने वो ब्लोअर सेट लाया ना, विसिल ब्लोअर सेट, नैब को बोला कि आप पैसे दो। नैब वाले तो वो नहीं देते हैं, वो चेयरमैन नैब अपने जेब में रख के बैठा हुआ है, वो किसी को भी नहीं देते। तो ये सब मिल मिला के फिर एंड में खा जाते हैं खुद। तो हम उनको पैसे देते थे और जो इन्फॉर्मर आता था उसकी रेस्पेक्ट करते। और अगर कोई मेरे पास आदमी बैठा होता था ऐसे DIG है जैसे, तो मैं उसको तो यार आप 2 मिनट के लिए चले जाए, मैं इससे बात करूँ। तो मैं उससे बात कर, तो उसको चाय पिलाएं, उसको ऑफिसर दे, वो आपको सारी कहानी बता के जाता था, यहाँ बैठे हुए ये इनको सपोर्ट कर रहा है और इस वक्त आप मारो जाके, ये टाइम है। अब जो वो काम चले गए। तो ये सारी अगर ये बातें करें, IG भी सुन रहा होगा मुश्ताक, तो इस अगर इस ये समझे तो इस तरह सिस्टमेटिक काम करते रहें तो करेंगे सारे। इस वक्त तो ये निकल गए मोस्टली, जो मैं समझता हूँ। अगर आप इन मिनिस्टरों को भी भेजा है तो वो फिर ओ आप समझ रहे सिद्दीकी साहब, इसी के साथ बहुत शुक्रिया आपका, आज तक के लिए इतनी काफ़ी है, इंशाल्लाह फिर आपसे बात करेंगे। हो। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़।